इन्नका लमिनल मुरसलीन। फरमाया मेरे हबीब, हजरत काब रिवायत करते हैं, हजरत काब रिवायत करते हैं कि जमीन और आसमान की कायनात की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह ने मुस्तफ़ा की कसम खाई थी। ये उस कसम का इशारा है, और कसम का इशारा करके फरमाया वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। आगे सुनिए कसम उसकी किस तरह दरूद है रसूल पर। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे हबीब, मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूं, यानी माना हाजिल आया नहलिफु लका बिहाज़ल बलद अल्लज़ी शर्रफ़तहु बिमकानिक। मेरे हबीब, इस शहर मक्का की कसम जिसको तूने अपने घर की वजह से शरफ अता किया है, मैं शहर मक्का की कसम खाता हूं क्योंकि तेरा घर और तेरा क़याम इस शहर में है। यह है दरूद अल्लाह का हुजूर पर पढ़ना। एक माना है ये वाओ सबबियत के लिए है, इसलिए खाता हूं कि तेरा घर इस शहर में है। इसका एक दूसरा माना है ला जायदा है, ला उक़सिमु, ला जायदा है। और इसका माना में आया कि मेरे हबीब, मैं कसम खाता है उक़सिमु बिही व अंत बिही उक़सिमु अंत बिही या मोहम्मद हलालुन ए हिल्लुन लका मा फ़अल्त फ़ीह। मेरे हबीब, तेरे शहर की कसम कि तू इस शहर में आजादी से रहता है, दूसरों के लिए हरम की वजह से जो जो ममनू है तेरे लिए सारी आजादी और जायज है। तेरी इस हिल्लत की वजह से महबूब शहर मक्का की कसम खाता हूं। फिर फरमाया इसकी एक तीसरी कसम है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर मक्का की कसम खाता हूं। कब? व अंत, वाओ हाल के लिए है, हालिया। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हिल कहते हैं आजादी से घूमना फिरना। फरमाया मेरे हबीब, मैं शहर मक्का की कसम उन लम्हों में खाता हूं जब तू मक्का शहर की गलियों में खरामे नाज करता है, जब तू आजादी से शहर मक्का के गली कूचों में चलता है, जब मक्का की फिजाएं तेरे रुखसारों को बोसा देती हैं, जब मक्का की हवाएं तेरे लबों को चूमती हैं और तेरे मीठे खुशबू वाले सांस मक्का की हवाओं में बिखर बिखर जाते हैं, तो मैं उस वक्त इस शहर मक्का की कसम खाता हूं। 3, फिर इसका एक चौथा माना है, उसमें ला हुआ लिल इस्तिफाम अल इनकारी, इस्तिफामिया इस्तिफाम अल इनकारी। कहा कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस्तिफाम इनकारी का मतलब यह है कि मैं इस शहर मक्का की कसम न खाऊं। कैफ़ युमकिन अना ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कैफ़ युमकिन हाज़ा, मैं शहर मक्का की कसम न खाऊं? नहीं, मैं तो खाऊंगा। क्यों? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब तू भी यहां रहता हो और मैं इसकी कसम न खाऊं, ये कैसे हो सकता है? ये इस्तिफाम इनकारी है। 5वां माना है ला नाफिया, ला का माना नफी के लिए है, ला मतलब है नहीं खाऊंगा, मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं खाऊंगा। इमाम मक्की ने रिवायत किया और काजी इयाज ने इसको तखरीज की, मैं शहर मक्का की कसम नहीं खाऊंगा। कब? ला उक़सिमु बिही इज़ा लम तकुन फ़ीह बाद खुरूजिका मिन्हु, जब तू शहर मक्का में नहीं रहेगा और छोड़ के चला जाएगा मदीना, फिर हम मक्का की कसम नहीं खाएंगे, फिर अगले वतन की खाएंगे जहां तेरे डेरे होंगे। आपने देखा ये नात है, ये है दरूद, ये दारूद भी है, ये नात भी है। युसल्लूना अलन नबी, वो हुजूर का दरूद इस तरह पढ़ता है, हुजूर की कसमें खा खा कर। वहाज़ल बलदिल अमीन, महबूब तेरे कदमों ने इस शहर मक्का को अमन वाला शहर बना दिया है, इसकी कसम। व वालिदिन वमा वलद, और कसम है मेरे महबूब तेरे वालिद की, और कसम है मौलूद मोहम्मद मुस्तफ़ा की, हुजूर के मिलाद की कसम खाई है, जिसकी विलादत होगी उसकी कसम, और जिसे तेरे वालिद होने का शरफ हुआ उसकी कसम। ये
حضور پر درود کی شکلیں، فرمایا قاف والقرآن المجید. ابن عطا، امام ابن عطا روایت کرتے ہیں اقسم بقوت قلب حبیب محمد، میرے حبیب آپ کے دل کی قوت کی قسم کہ جو میرا خطاب بھی سنتا ہے، میرا مشاہدہ بھی کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے. حضور کی قسم کھائی. والنجم اذا ہوا، سیدنا امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام انہوں نے فرمایا والنجم ہوا قلب محمد اذا ہوا اذا انشرح من الانوار، قسم محمد کی اور قلب محمد کی جب اللہ کے نور کے چشمے اس دل سے پھوٹ اٹھے. یہ حضور کا درود ہے، یہ حضور کا یہ درود بھیجا جا رہا ہے. اس نے اس طرح حضور کی عظمت کو اجاگر کیا کہ لمحہ لمحہ مصطفیٰ کی عظمتوں کی قسم کھائی، مصطفیٰ کی رفعت و مکانت کی قسم کھائی، آقا کی محبوبیت کی قسم کھائی، حضور کی نسبتوں کی قسم کھائی اور بتایا دیکھو اس طرح میں مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کرتا ہوں، اس طرح تم میرے مصطفیٰ کی تعظیم کیا کرو. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے چاشت کی، قسم ہے اندھیری رات کی یا چاشت کی طرح چمکتے ہوئے تیرے مکھڑے کی اور تاریک رات کی طرح تیرے تاریک گیسوؤں کی. آپ کا ہر لمحہ بعد میں آنے والے لمحہ پہلے سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہوں گے. اصل میں 3 چیزیں بیان کر رہا ہوں آگے. فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. کس طرح وہ مصطفیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے، کس طرح حضور کی تعظیم و تکریم کا سبق دیتا ہے. سنیے، فرمایا الم یجد کا یتیمن. آپ نے تو ایک ہی معنی سنا نا کہ ہم نے کیا آپ کو یتیم نہیں دیکھا اور پناہ دی. میری بات سمجھیں، یہ معنی ہے پر یہ درود نہیں ہے. کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو پناہ دی، یہ معنی ہے. حیات محمدی کا ایک واقعہ ہے پر یہ درود نہیں ہے. درود کیسے ہے؟ الم یجد کا یتیمن. یتیم کا لفظ تہذیب اللغت اٹھا کے دیکھیے. تہذیب اللغت یتیم کا جو لفظ ہے یہ یتم سے ہے. یتم سے یتیم اور یتیمہ. امام اسمعی امام لغت فرماتے ہیں اور ابن العرابی امام لغت فرماتے ہیں کل منفرد و منفردۃ عند العرب یتیم و یتیمۃ. ہر وہ شے جس کی کائنات میں کوئی مثال نہ ہو، جس جیسا کائنات میں کوئی نہ ہو، جس جیسا کائنات میں کوئی نہ ہو، جو منفرد ہو، جو تنہا ہو، جو یکتا ہو، بے مثل و بے مثال ہو. اسمعی اور ابن العرابی کہتے ہیں اس کو یتیم کہتے ہیں، اس کو یتیم کہتے ہیں. فرمایا الم یجد کا یتیمن. ہائے، کیا میرے حبیب ہم نے آپ کو انوکھا نہیں پایا؟ ہائے 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 ہائے. میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو سارے جہان سے انوکھا نہیں پایا؟ سارے جہان سے منفرد نہیں پایا؟ ہر ایک کے پسینے سے بدبو آئے اور تیرے پسینے سے خوشبوئیں آئے. تیرے جسم پر مکھی نہ بیٹھے، تو دھوپ میں چلے تو سایہ نہ نظر آئے، تو لعاب دہن جس کی آنکھ میں لگا دے بینائی آ جائے، تو جس کو مس کر دے مردہ زندہ ہو جائے، تو سالن کی ہنڈیا میں لعاب دہن ڈال دے 3 کا کھانا 1500 کھا جائیں، تو لوٹے میں ہاتھ ڈال دے 1500 کے لیے پانی کے چشمے پھوٹ جائیں. میرے حبیب الم یجد کا یتیمن، کیا ہم نے تمہیں وکھرا نہیں پایا؟ ہر ایک سے انوکھا نہیں پایا؟ ساری
منفرد نہیں پایا، میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی، میرے پیتم. علم یجد کا یتیمن کا یہ معنی ہے، یتیمن کا معنی ہے پیتم، میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی. بیلا جگ جگ ڈھونڈا بیلا روئی، ڈھونڈیا سارا جہان میں، تیرے جیا من ہور نہ کوئی. یہ معنی ہے علم یجد کا یتیمن، تیرے جیا من ہور نہ کوئی. ڈھونڈا جگ جگ بیلا روئی، ویکھیا سارا جہان میں، ویڑیا ورساڑے ویڑے. علم یجد کا یتیمن، میرے محبوب تیرا تو پنگھوڑے میں تھا اور تو کھیلتے ہوئے انگلی ہلاتا تھا، آسمان پہ چاند ہلتا تھا. کون ہے تیرے جیسا؟ علم یجد کا یتیمن، تیرے جیسا انوکھا کوئی اور ہے؟ حبیب تو 14ویں رات کے چاند کی طرف انگلی کر دے، اس کے ٹکڑے ہو جائیں، ہے کوئی تیرے جیسا؟ حبیب تو پتھروں کو اشارہ کر دے، وہ کافروں کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے لگ جائیں. علم یجد کا یتیمن، کیا تو انوکھا نہیں ہے؟ میرے حبیب تو درختوں کو اشارہ کر دے، درخت تیرے قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو جائے، کیا تو انوکھا نہیں ہے؟ میرے حبیب تو ڈوبے سورج کو اشارہ کر دے علی کے لیے، تو پھر پلٹ آ کے اثر کر دے، کیا تیرے جیسا کوئی اور ہے؟ پھر تیرا حسن، تیرا جمال، تیرے گیسو، تیرے رخسار، میرے حبیب تیرا کلام، تیرا تبسم، تیرے دانت، تیرا سراپا، جدھر سے دیکھو محبوب تو یتیم. یتیم کہتے ہیں در یتیم، جس موتی جیسا موتی کوئی نہ ہو، اس کو در یتیم کہتے ہیں. علم یجد کا یتیمن، محبوب تجھے ساری کائنات میں انوکھا پایا، بے مثال پایا. تو پھر فآوا، کیا؟ فآوا. یہ تہذیب اللغت میرے ہاتھ میں ہے، مستند لغت پہ اتھارٹی ہے. آوا کا معنی فی الحدیث ان النبی کان یخوی فی سجودہ حتی کننا نأوی لہ. آوا یأوی، نأوی کے جو لفظ ہیں، اس کے اس مادہ سے اس کا ایک معنی ہے خاص. صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام سجدے میں گئے اور سجدہ اتنا طویل کر دیا، سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ ہمارے دلوں کو کچھ ہونے لگ گیا. یہ آوا کا معنی ہے، آوا یاوی، کہ ہمارے دلوں کو کچھ ہونے لگ گیا، ہمارے دل لگ گئے آپ کی طرف، ہمارے دل آپ کی طرف لگ گئے، ہر طرف سے دھیان ہٹ گیا اور دل آپ کی طرف کھنچ گئے، آپ کی طرف لگ گئے کہ خدا خیر کرے کیا ہو گیا، خدا خیر کرے کیا ہو گیا. جب دل ہر ایک دھیان چھوڑ کر ایک کے ساتھ لگ جائے تو اسے آوا یاوی اور آوا کہتے ہیں. فرمایا علم یجد کا یتیمن، محبوب تجھے اتنا حسین بنایا، بنایا تو میں نے خود، بنایا تو میں نے خود، پر بڑے بنائے تھے، عرش بھی بنایا تھا، لوح و قلم بھی بنایا تھا، جبرائیل و میکائیل بھی بنائے تھے، انوار و ملائکہ بھی بنائے تھے، سب کچھ بنایا تھا، حسن اور جمال بھی بنایا تھا. پر محبوب جب تمہیں بنایا تو تجھے اتنا حسین بنا دیا، اتنا حسین بنا دیا، اتنا حسین بنا دیا کہ حسین بنا کے جب اپنے سامنے رکھا تو محبوب میں خود تیرا ہو گیا. علم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب تجھے حسین بنا کے اتنا انوکھا بنا دیا فآوا کہ وہ خود تیرا ہو گیا، رب تیرا ہو گیا. یہ معنی، یہ ہے اللہ کا درود جو حضور پہ بھیج رہا ہے. اور پھر فرمایا اللہ پاک نے علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ووجدک ضالا فہدا، معاذ اللہ کہ آپ کو بھٹکا ہوا پایا
اور اس نے ہدایت دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا آپ کو محتاج پایا اور اس نے غنی کر دیا. نہیں، اب جو حضور پر اللہ کا درود ہے اس درود میں معنی سنیے کیا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ یہاں مفعول مقدم ہے، مفعول مقدم ہے. معنی ہے وَوَجَدَكَ فَهَدَىٰ بِكَ ضَالًّا وَوَجَدَكَ فَأَغْنَىٰ بِكَ عَائِلًا. مصطفیٰ تمہیں پایا اور تیرے صدقے سے گمراہوں کو ہدایت دے دی، تیرے ذریعے سے تو گمراہ تھے ہدایت دے دی. اور محبوب تمہیں پایا اور تیرے صدقے تیرے ذریعے سے محتاجوں کو سنوار دیا، محتاجوں کی جھولیاں بھر دی. اب مجھے معلوم ہے سننے والے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی دور کی مار دی، نحو میں تو درست ہے، مگر کوئی خیال کر سکتا ہے کہ اس حدیث یہ جو آیت کا ترجمہ کر دیا بڑا عجیب ہے. نہیں، میں نے ترجمہ وہ کیا جو مجھے مصطفیٰ نے بتایا. آج ایک عقدہ کھول رہا ہوں، عقدہ کھول رہا ہوں. اس آیت کی تفسیر میں آج کسی مفسر کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی تفسیر کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی لغت کا حوالہ نہیں دوں گا. آیت سن چکے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ میں نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ فَهَدَىٰ بِكَ ضَالًّا آپ کو پایا تو آپ کے صدقے سے گمراہوں کو ہدایت دی، آپ کو پایا اور آپ کے صدقے سے محتاجوں کی جھولیاں بھر دی. ترجمہ یہ کیا. اور سند کسی تفسیر سے نہیں، سند خود صاحب قرآن سے لیتا ہوں. آج یہ بخاری شریف کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے. آج بخاری اور مسلم کی متفق علیہ تفسیر جو زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اور یہ پڑھی تو کئی بار، مگر یہ انکشاف آقا کے فرمان کا حضور کے روضہ اطہر پر مسجد نبوی میں جب بخاری شریف کا ختم کر رہا تھا اور حضور کی بارگاہ میں بخاری سنا رہا تھا الف سے آخر تک، تو آقا کے کرم سے یہ عقدہ کھل گیا. مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام نے حنین کے میدان میں فرمایا جب مال غنیمت آیا تو کسی کو حضور زیادہ دے رہے تھے، اپنی بصیرت اور حکمت کے مطابق تالیف قلب کرتے ہوئے کئیوں کو کم دے رہے تھے. بعض عاقبت نا اندیش جو مصطفیٰ کی حکمت اور بصیرت کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے ذہنوں میں خیال آیا کہ قربانیاں محنتیں تو ہماری زیادہ ہیں اور مال غنیمت عطا کسی اور کو زیادہ کیا جا رہا ہے. جب یہ خیال آیا، یہ بات آقا علیہ السلام تک جا پہنچی. حضور نے ان کو جمع کر لیا حنین کے میدان میں. یہ صحیح بخاری ہے اور بخاری شریف کی کتاب المغازی، کتاب المغازی صحیح بخاری کی، باب غزوۃ الطائف فی شوال سنۃ 8 غزوہ طائف کا باب، کتاب المغازی. اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں. آقا علیہ السلام نے انصار سے خطاب کیا. اب یاد رکھ لیں ترجمہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آقا نے صحابہ کو، معاشر انصار کو، انصاریوں کو خطاب کر کے فرمایا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي. اے انصار، کیا تم کو گمراہ نہیں پایا تھا اور اللہ نے مجھے بھیجا اور میرے صدقے گمراہوں کو ہدایت دے دی. وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي. اور تم بے یار و مددگار تھے، یتیمن متفرق تھے، بکھرے ہوئے تھے، رب نے میرے صدقے